नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट यह है कि प्यूटन ट्रंप के प्लान के हवाले से पहली बार खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो इस प्लान के हवाले से सामने रख दिया है। क्या वो इस प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं या वो इस प्लान को रिजेक्ट कर रहे हैं? तो प्यूटन ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है और प्यूटन जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज के हक में जब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि गजा जो है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो फलस्तीनी रियासत है, लेकिन वो सोल्यूशन जो है वो इस प्लान के अंदर शामिल ही नहीं है। तो इसलिए ये प्लान जो है वो कोई अमन नहीं ला सकता है, कोई सोल्यूशन नहीं ला सकता है, क्योंकि इस मसले का जो कोर हल है वो तो फलस्तीनी रियासत है और फलस्तीनी रियासत इसमें शामिल ही नहीं है। तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? तो प्यूटन की इस बड़ी वाज़ेह पोजीशन के बाद जो है वो अरब कंट्रीज के ऊपर और प्रेशर बढ़ा है कि भाई जब दुनिया की बाकी अक़वाम और रशिया वो इसको रिजेक्ट कर रहा है और ये प्लान जो है वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता और ये इजराइल को मजीद कंट्रोल दे रहा है, तो आप ऐसे प्लान के लिए क्यों कन्विंस कर रहे हैं और क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस प्लान को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए? और आप अमेरिका से जाकर बात क्यों नहीं करते जिनसे आप ये प्लान जो चेंज प्लान है ये लेकर आए हैं? यानी आपके साथ उन्होंने कोई और कमिट किया था, फिर आपकी बात की उन्होंने क्या वक़्त रखी है कि वो अपनी मर्जी का प्लान जब उन्होंने थमा दिया? तो ये जो ट्रैप उन्होंने क्रिएट किया है ये तो आपकी वजह से क्रिएट हुआ, आपकी वजह से क्रिएट हुआ ना। या फिर उसी प्लान के ऊपर वापस अमेरिका को लाइए या फिर एक खुली पोजीशन लीजिए फलस्तीन के लिए कि नहीं, यहां पर अमेरिका जो है वो डंडी मार रहा है और हमारी बात कुछ और हुई थी, अब वो कुछ और मनवाना चाह रहा है। तो जैसे अमेरिका कह रहा है, जैसे इजराइल कह रहा है कि हमास जिम्मेदार है, तो हमास जिम्मेदार नहीं है, फलस्तीनी जिम्मेदार नहीं है। ये या तो ये खुलकर पोजीशन लेनी चाहिए। तो बड़ा प्रेशर है, अरब मुल्कों के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। मिस्र ने कहा कि सडन एस्केलेशन होने जा रही है मिडिल ईस्ट में अगले 24-48 घंटों के अंदर। ये मिस्र बात कर रहा है, उन्होंने कहा कि सडन एस्केलेशन मिडिल ईस्ट के अंदर जब होने जा रही है तो उनको भी अंदाजा है कि आगे रीजन जब वो किस तरफ जा रहा है। क्योंकि देखें ये तो एक चालाकी की ना कि एक प्रपोजल वो लेकर आ गए, वगैरह ना रीजन तो जंग की तरफ जा ही रहा था। तो इस प्रपोजल से उन्होंने सिर्फ एक लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की है, एक नैरेटिव हासिल करने की कोशिश की है जंग को बढ़ाने के लिए और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए। ये किसी सोल्यूशन के लिए तो लाया नहीं गया, ठीक है ना। ये इसलिए लाया गया है कि एक तो इनको आपस में लड़वाया जा सके। अरब कहेंगे ये देखो हमास हमारी बात नहीं मान रही, और फलस्तीनी कहेंगे देखो अरब हमें चीट कर रहे हैं, और जो इजराइल है वो कहेंगे देखो ये तो अमन चाहते नहीं, अब हम क्या करें। और अमेरिका पहले कह चुका है कि अगर हमास ये नहीं मानेगी तो हम नेतन्याहू को कहेंगे जो करना है कर लो। तो ये तो मामलात को गड़बड़ करने के लिए और खराब करने के लिए जो प्लान जब लाया गया है, तो अरब्स कोई अच्छी पोजीशन में इस वक्त नहीं है। ईरान ने कहा है कि इजराइल के साथ जो हमारी जंग है वो एग्जिस्टेंशियल वॉर है, या वो रहेगा या हम रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते, एग्जिस्टेंशियल वॉर है। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने बहुत बड़े ब्रेव अटैक्स वो इस वक्त कर रहे हैं और इजरायली ऑफिसर्स को जब उन्होंने निशाना बनाया, सिर्फ एक फलस्तीनी फाइटर अंदर घुसकर जो है वो उसने जाकर अटैक किया, सिर्फ एक फाइटर ने, और आगे जब ऑफिसर्स को जाकर हिट किया। वेनेजुएला ये कह रहा है कि हम अमेरिका पर हमला कर देंगे अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, तो फिर हम जवाब देंगे, ठीक है ना, और हमारे मिसाइल फिर यहां से चलेंगे और फिर वो जाकर टकराएंगे। सिर्फ हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट नहीं करेंगे, फिर हम आगे भी हिट करेंगे। तो जाहिर है वर्ल्ड वॉर दोनों के अंदर भी अमेरिकन मेनलैंड पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो यहां पर अटैक करते हैं तो फिर वेनेजुएला बहुत करीब है और वेनेजुएला ये बात कर रहा है। तो देखिए अमेरिकन जनरल्स को बुलाया और उनको कहा कि हम जंगों की तरफ जा रहे हैं, जंगों की तैयारी जब वो कर ली जाए। वेनेजुएला जंग के दहाने पर खड़ा है और वेनेजुएला कह रहा है कि हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये एक आलमी जंग भी हो सकती है, उसके पूरे पूरे खतरात जब इस वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने नाइजीरिया को वेपन्स दिए हैं, दिलचस्प खबर आप जरा देखिए, कितनी खौफनाक खबर है। अमेरिका ने नाइजीरिया को वेपन्स दिए हैं और वहां पर उस मिलिट्री पार्टी को वेपन्स दिए हैं जिनके हवाले से खुद कांग्रेस 2024 में ये रिपोर्ट ला चुकी है कि यहां पर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर। उन्हीं को वेपन्स जो है वो अमेरिका दे रहा है, ट्रम्प इंतजामी जो उन्हीं को वेपन्स दे रही है। तो देखिए नाज़रीन, बात यह है कि आप यूनाइटेड नेशन को देखें कैसे वो कोलैप्स कर गया है। तमाम इंटरनेशनल फोरम्स उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सारी दुनिया के सामने फ्लोटिला जो है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है इजराइल,
اور یورپین نیشنلز کو وہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے اتنی بدماشی کے ساتھ، اور وہ بھی انٹرنیشنل واٹر سے۔ غزہ میں ساری دنیا کے سامنے یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو دنیا میں کیا بچا ہے؟ یعنی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں بچی ہے، اور یہی چیز دنیا کے لیے خطرناک ہے کہ دنیا سے تمام طرح کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی مل جل کر نظام کو چلانے کی، وہ سارے رولز انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے توڑ دیے۔ تو کسی نہ سیکورٹی کاؤنسل کی کوئی ویلیو ہے، نہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ویلیو ہے، نہ عالمی عدالت کی کوئی ویلیو ہے۔ عالمی عدالت اگر اسرائیل کے خلاف وارنٹ جاری کرتی ہے تو اس کے اوپر امریکہ سینکشنز لگا دیتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ جو کیا نکلنے جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے میں پیوٹن کی بڑی غیر معمولی باتیں سامنے آئی ہیں۔ شارٹ وہ بات کرتے ہیں لیکن بڑی کمپریہنسو بات ہوتی ہے، اور اس میں سارا میسج ہے وہ کنوے ہو جاتا ہے۔ 5-7 سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ ٹرمپ کی لمبی لمبی سپیچز اور یہ پیوٹن کی 2-4 ہیڈ لائنز، یہ اس کے اوپر بھاری ہیں۔ میسج بڑا کلیئر ہے۔ پہلے تو سٹیٹمنٹس دیکھیے۔ پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ کولیپس آف ہیجمنی از اونلی میٹر آف ٹائم۔ ویسٹرن امریکن ہیجمنی کا کولیپس ہونے جا رہا ہے، اور یہ سوال نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جیسے ہر روز جو ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو اس ہیجمنی کے کولیپس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صرف سوال یہ کہ کب ہونے جا رہا ہے۔ This is only matter of time. World faces many risks. The time for dictate is over. بڑی شارٹ اور بہت بڑی باتیں۔ دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ یعنی یہ پیچھے 200-300 سال ہیں، 200-300 سال ہیں اس ویسٹرن ہیجمنی کے اور دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کے، اور پھر ورلڈ وار 2 کے بعد جو نظام قائم ہوا، تو ڈکٹیٹ کرنے کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس کو اسرائیل کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹرن ہیجمنی کی پیداوار ہے۔ تو ویسٹرن ہیجمنی اگر کولیپس ہو رہی ہے تو سمجھیں اسرائیل تو پھر چھوڑ دینا۔ ابھی ذرا امریکہ اعلان کرے کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے وہ کہتے رہتے ہیں نا نیوٹرل ہو جاتے ہیں، تو ذرا یہاں بھی کہہ لیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سب سے طاقتور ہے، اسرائیل کے پاس سب سے اچھے ہتھیار ہیں، اسرائیل کو ہم نے بہت سکھایا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے امریکہ ذرا کہے کہ ہم تھوڑے سے نیوٹرل ہیں 5-10 دنوں کے لیے، پھر دیکھیں اسرائیل کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ویسٹرن ہیجمنی کا کولیپس ہونے جا رہا ہے، یہ پیوٹن بات کر رہے ہیں، کوئی میڈیا اینالسٹ بات نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی غیر معمولی۔ دوسرا، انہوں نے ٹرمپ کا جو پرپوزل ہے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم ریڈی ہیں ٹرمپ کے انیشیٹو کو غزہ میں سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں 1-2 چیزوں کی کمی ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ ایک مین گول کی طرف لیڈ کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ۔ کیا یہ جو پرپوزل ہے یہ فلسطینی ریاست کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر فائدہ کیا؟ ہم صرف اسی ایفرٹ کو سپورٹ کریں گے جو فلسطینی ریاست کی طرف لے کر جائے گی، باقی کسی کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ The Gaza issue cannot be resolved by except establishing the Palestinian state۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ اب پیوٹن اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں ٹرمپ کے پلان کو ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ غزہ کا ایک ہی حل ہے، وہ فلسطینی ریاست، اور اس پلان میں وہ شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے غزہ کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، یہاں پر کوئی امن نہیں ہو سکتا، یہاں پر کوئی جنگ نہیں رکنے والی، اور ہم کسی ایسے انیشیٹو کا حصہ نہیں ہیں جس میں فلسطینی ریاست شامل نہیں۔ بڑا 2 ٹوک اور بڑا شارٹ اور بڑا کمپریہنسو میسج ہے وہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور انہوں نے کہا دیکھیے بالکل اڑا کے رکھ دیا، بالکل اٹھا کے پھینک دیا ہے اس کو۔ پیوٹن نے اس کو جو ہے نا بلیک سی میں اٹھا کے پھینک دیا ہے اس ٹرمپ پلان کو۔ غزہ کو بہتر یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی آ کر مینج کر لے۔ غزہ کو کون مینج کرے گا؟ ٹرمپ۔ غزہ کو کون مینج کرے گا؟ ٹونی بلیئر۔ غزہ کون مینج کرے گا؟ زائنسٹ بزنس مین۔ اور پیوٹن کیا کہہ رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ فلسطینی اس کو آ کر مینج کریں۔ وہی بات جو حماس کر رہی ہے، وہی بات جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ پیوٹن نے لی ہے۔ یہ تو اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے عرب ملکوں سے نظر نہیں آیا، اس طرح کی کھلے الفاظ میں وہ نہیں بات کر سکے، دبے لفظوں میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیلز بتائی جائیں، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں دبے لفظوں میں۔ اتنی کھل کر پوزیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی کوئی نہیں لے سکا، اور OIC میں بھی کوئی نہیں لے سکا۔ انہوں نے کہا فلسطینی مینج کریں گے، ٹونی بلیئر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹونی بلیئر ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے، لیکن فلسطینی جو ہیں وہ اس کو مینج کریں گے۔ فلسطینی مینج کریں اور فلسطینی ریاست کی طرف معاملہ جائے تو ہی ہم اس کا حصہ بنیں گے، اور یہی بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز
قابل قبول نہیں ہے اور قابل عمل بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بڑا سرپرائز ہوا کہ جب نتنیاہو نے قطر کے اوپر اٹیک کیا، آئی واز ویری سرپرائزڈ۔ مطلب ایک ظاہر ہے کہ پاگل پن تھا، اور رشیا اور چائنا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ اپنی اتحادی پر حملہ کروائے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ شاکڈ ہوئے وہ سارے۔ اور پیوٹن نے یورپ کو میسج دیا ہے، پیوٹن وانٹس یورپ وی ول کنفرنٹ فورس بائی فورس، فورس کا سامنا ہم فورس سے کریں گے، اور وی آر ناٹ اونلی فائٹنگ ود یوکرین بٹ آل نیٹو کنٹریز، ہم یوکرین کے ساتھ آلریڈی نہیں لڑ رہے بلکہ آلریڈی ہماری جنگ جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ جاری ہے، نیٹو کی فوجیں ہیں وہاں پر موجود ہیں، براہ راست موجود ہیں، اور یعنی ان آفیشلی موجود ہیں، اور اکوپمنٹس ان کا ہے، انٹیلیجنس ان کی ہے، ٹریننگ وہ دے رہے ہیں، جنگ شروع انہوں نے کروائی ہے۔ زیلنسکی کی کیا حیثیت جب وہاں پر، تو یہ بڑی دیکھیں نا، یورپ پچھلی سینچری میں 2 عالمی جنگوں میں گیا، پھر اس سے پیچھے 200-300 سال اٹھا کر دیکھیں یورپ میں جنگیں چل رہی ہیں، تو اب یورپ اپنے آپ کو ایک بار پھر جو ہے وہ عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہم کو بہت بڑی دیکھیں اپنی کوئی اس میں ایسٹیمیٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، یہ انہی کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہنگری کے پرائم منسٹر نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ یورپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں سے بھی کتنے لوگ جب یورپ گئے ہوئے، ان کی وہاں پر فیملیز ہیں، سیٹلڈ ہیں، تو یورپ میں جنگ ہوگی تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، اور اب یہ ماضی والی عالمی جنگ نہیں ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں جتنے تھیٹرز انوالو ہیں، جیسے پاکستان ہے، اب وہ مڈل ایسٹ میں اٹیچ ہو چکا ہے، وہ نتھی ہو گیا مڈل ایسٹ سے۔ اس سے پہلے تھا کہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہو رہی ہے تو پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے، اب پاکستان نے سعودی عربیہ سے معاہدہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور اس معاہدے میں شامل ہو جائے، تو پاکستان مڈل ایسٹ سے نتھی ہو گیا ہے، تو پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ہے، اٹس مین پاکستان اس جنگ میں گیا تو ساؤتھ ایشیا بھی گیا، تو یوں یہ سارے جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور دنیا کے سسٹمز کا، عالمی نظام کا فیل ہو جانا، ہیومینیٹیرین پرنسپلز کا فیل ہو جانا، انٹرنیشنل لاز جو کبھی آئیڈیل انداز میں اپلائی ہی نہیں ہوئے، ان کا ٹوٹلی فیل ہو جانا اتنے کھلے انداز کے اندر، اتنی کھلی بدماشی کے ساتھ، یہ پوری انسانیت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور غزہ میں ہونے والا وائلنس صرف غزہ میں محدود نہیں رہے گا، وہ سب تک پھیلے گا اور پھیل رہا ہے۔ تو اب پیوٹن کی اس پوزیشن کے بعد عربوں پر مزید پریشر ہے، کیونکہ وہ کیسے کنونس کر سکتے ہیں فلسطینیوں کو کہ اس کو قبول کرو، ایک معاہدہ، اور یہ ٹریپ جو کیا گیا ہے فلسطینیوں کو، یہ ٹریپ انہوں نے کروایا ہے۔ یا تو اب کھل کر پوزیشن لیں کہ ٹرمپ نے ہم سے بات کوئی اور کی تھی، پلان کوئی اور دیا ہے، اب ان کو امریکہ کہہ رہا ہے نا کہ اسی پلان کو سپورٹ کرو اور حماس کو کنونس کرو، یا تو یہ کھل کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ بات کوئی اور ہوئی تھی، یا پھر یہ مان لیں کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی، یہی پلان تھا، تو اٹس مین کہ انہوں نے چیٹ کیا فلسطینیوں کو۔ اب مڈل ایسٹ میں یہی سوال گھوم رہا ہے نا، کس نے کس کو چیٹ کیا ہے، یا تو یہی پلان تھا جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور اگر رد و بدل ہوا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ اس میں رد و بدل ہوا ہے، اس میں فلسطینیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا شدید پریشر جب ان کے اوپر ہے۔ مصر کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مصر نے بھی کافی کھلی ڈلی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا جو پلان ہے اس پر مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور ریگارڈنگ گورننس، دیکھیں نا وہ چونکہ کھلے انداز میں بات نہیں کر سکتے، امریکہ کو دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی گورننس کون کرے گا، یعنی جو امریکہ کہہ رہا ہے ہم کنٹرول کریں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور سیکورٹی ارینجمنٹ، یہ مطلب کہ چونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم رہیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزید اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت سارے گیپس ہیں، نیڈ ٹو ایڈریس ریگارڈنگ ٹرمپ، تو یہ انہوں نے بات کر دی ہے، دبے الفاظ میں اپنا میسج ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن اس میں ڈینجرس بات یہ ہے کہ مصر یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس حماس ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی ٹو دا ٹرمپ، مصر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کنونس کر رہے ہیں حماس کو کہ اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ دیکھنا یہ کیسی بات ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈسکشن کی ضرورت ہے، اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے، پھر فلسطینیوں کو کہنا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور پیوٹن کہہ رہا ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، تو بہت بڑی زیادتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ اور مصر نے یہ بات کی ہے کہ اگر حماس سے ریجیکٹ کرتی ہے اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اینڈ دیر ول بی ایسکلیشن، یہ مصر بات کر رہا ہے کہ فوری ایسکلیشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، تو اس کو روکنے کے لیے عربوں کو اسٹرانگ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ اسی طرح کھلونا بنتے رہیں گے نتنیاہو کے ہاتھوں تو پھر یہی کچھ ہوگا، اس کے لیے ان کو جب اسٹرانگ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، اور بتائیں کہ اصولی بات یہ ہے، پیوٹر نے کہا نا کہ اصولی بات یہ ہے کہ اس میں فلسطینی ریاست شامل کرو، تو تم بھی یہ کہو کہ اس میں فلسطینی ریاست شامل کرو، یہی سب کے مفاد میں ہے، اور یہی انصاف والا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر تو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ نتنیاہو کا ٹرائل ہونا چاہیے،
یہ بزدلی کچھ بھی نہیں لے کر آئے گی. پیس تھرو سرنڈر کبھی بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل جو ہے نا وہاں پر اب آج کل کیا ڈسکشن چل رہی ہیں. پچھلے دنوں اسرائیلی افیشل نے کہا وہ سینائی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اسرائیلی افیشل نے کہا کہ یہ جو فلسطینی سینائی میں گئے ہیں اس میں حماس کے لوگ بھی سینائی کے اندر چلے گئے, تو ہم ہو سکتا ہے وہاں پر آپریشن جا کر کریں. تو جب پی ایل او صدرن لیبنن میں تھی تو یہ پی ایل او کا بہانہ کر کے 80s میں گھس گئے تھے صدرن لیبنن میں, پھر حزب اللہ نے آ کر لبریٹ کروایا, پھر ابھی ریسنٹلی یہ حزب اللہ کا جواز بنا کے صدرن لیبنن میں گھس گئے. اب یہ سینائی میں حماس کا جواز بنا کر یہ سینائی میں داخل ہوں گے, تو ان کی ایکسپینشن جو ہے وہ غزہ اور ویسٹ بنک تک بھی نہیں رکے گی. اور جو نارملائزیشن کرنے کا سوچ رہے ہیں نا, اسرائیل ان کے سسٹمز میں, ان کے ملکوں میں ایسے پینیٹریٹ کرے گا کہ ان کو یرغمال بنا لے گا. یہ اسرائیل کا خاصہ ہے, وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے, جیسے امریکہ میں آج وہ کیا ہوا ہے. یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے, یہ ایک تاریخی مسٹیک ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں, جو بہت سارے کر بھی بیٹھے ہیں. اسرائیل ان کے سسٹمز میں گھس جائے گا اور ان کو یرغمال بنا لے گا, ان کو شکنجے میں لے لے گا. یہ بالکل ان کو وہ معذور کر کے جو رکھ دے گا. یہ اسرائیل کو جانتے نہیں ہیں شاید اصل انداز میں. ان کو جان لینا چاہیے کہ اسرائیل وہ کبھی بھی ان کا ٹرو پارٹنر ان پیس نہیں ہو سکتا. وہ ان کو ٹیکنالوجی اور پراسپیرٹی دینے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ پرٹینڈ ایسے کرتا ہے عربوں کے سامنے کہ ہم آئے ہیں, لیکن وہ نہیں آیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے آنسرز ہیں اس سارے ایپیسوڈ کے اندر, اگر یہ لینا چاہیں تو. امریکہ کبھی اسرائیل کو ابنڈن نہیں کرے گا. جب جب امریکہ کے سامنے, ویسٹ کے سامنے یہ ہیومن رائٹس کا سوال آتا ہے تو ان کا آگے سے ایک ہی جواب ہے, اور وہاں پر اسرائیلی لابی ایک ہی اس کے پاس جواب ہے کہ اسرائیل از اے ریلائبل پارٹنر. تو انہوں نے خود اپنی ہسٹری میں کیا کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ہیومن رائٹس کے اوپر آ کر جو ایکشن لیں گے. ان کی اپنی ہسٹری کیا ہے, وہ کبھی بھی یہ کیئر ہی نہیں کرتے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. بس دکھانے کے لیے, وہ عربوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں یہ تو اسرائیل جو ہے نا بڑا ایسا ہے, کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا ہے. اور اسرائیل کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ اس نے ڈرٹی ورک ان کا کرنا ہے. یہ ان کی ایک پراکسی ہے, یہ ان کے جنگوں کا سوداگر ہے, یہ ان کے اسلحے کا سوداگر ہے. اس کو کبھی وہ ابنڈن نہیں کریں گے. اسرائیل کو بھی اسی بات کا گھمنڈ ہے کہ ہم جو مرضی کریں گے, امریکہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ بات کا ان کو گھمنڈ ہے. تو ایک ہی آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے ملٹریز کو تیار کریں. وگرنہ یہ ہے کہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی تکلیف دہ معاملات مزید آگے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اور کسی کو کوئی امان اسرائیل دینے والا نہیں ہے, کسی کو کوئی امان جو ہے وہ دینے والا نہیں ہے. وائٹ ہاؤس نے دھمکایا ہے حماس کو, ڈونلڈ ٹرمپ ول ڈرا اے ریڈ لائن فار اینی رسپانس فرام دا پیلسٹینین گروپ. یہ وائٹ ہاؤس نے دھمکایا کہ اس کو جو ایکسپٹ کر لیا جائے. ایک فلسطینی فائٹر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے جہاں پر ان کا ایک پڑاؤ تھا. ایک ہی فائٹر وہ آگے جا کر اٹیک کرتا ہے, اور ان کے کئی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے, اور ایک آفیسر کو جب اس نے ہٹ کیا اور خود بھی جو ہے وہاں پر شہید ہو گیا. ایک فائٹر پوری اس میں گھس کر جو ہے وہ آگے اس نے جا کر اٹیک کیا ہے. اور کافی اسرائیل میں اس وقت چیخو پکار ہو رہی ہے. ایران کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بیٹل ود اسرائیل از ایگزسٹینشل, بقا کی جنگ ہے, یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی, ٹھیک ہے نا, ایگزسٹینشل وار ہے ہماری اسرائیل کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہم سے ایئر میں سپیریئر ہے. یہ بات ٹھیک ہے, ان کے پاس ایئر فورس ہم سے تگڑی ہے. دے آر سپیریئر ان دا ایئر, بٹ اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ وی ہیو سرپاسڈ دیم ود میزلس اینڈ لینڈ. ہمارے پاس زمینی فوج, اور پھر ہم نے میزلس کے ذریعے جو ہے وہ اس ایئر سپیریورٹی کو جو ہے وہ بیلنس کیا ہے. ہم بھی ان میں پینیٹریٹ کر گئے ہیں, اور ہمارے پاس پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, ہمارے پاس زمینی فوج ہے, تو ہم سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ایران نے کہا ہے کہ چائنا اور ایران کی جو کمپریہنسو پارٹنرشپ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور ہمارے تعلقات گہرے ہو رہے ہیں. اور علی لہریجانی نے کہا ہے کہ حزب اللہ اوور ٹرن کر دے گی, پوری بساط الٹ دے گی, آل دا بیلنسز, سارا وہ پاور سٹرکچر کو الٹا کے جب رکھ دے گی. اور بیلجیم نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو جو ہے وہ سمن کیا ہے, اور وینزویلا کہہ رہا ہے کہ ہم جب اٹیک کریں گے, اگر ہمارے پر اٹیک ہوا تو پھر ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے, ہم خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے, اور ہمارے میزائل پھر وہاں تک جائیں گے جہاں تک کسی کے میزائل نہیں پہنچے. اور یہ دیکھیے, یو ایس پریپیئرنگ آپشنز فار ملٹری اسٹرائک آن ڈرگ ٹارگیٹس ان سائڈ وینزویلا. وینزویلا کے اندر حملہ کرنے جا رہا ہے, یہ امریکن میڈیا جب رپورٹ کر رہا ہے. اور یو ایس آرم سیل ٹو نائجیریا ریزز ہیومن رائٹس کنسرن. وہ خود ہی رپورٹ دی کہ یہاں پر یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں, اسی کو $46 ملین کا اسلحہ دینے جا رہے ہیں. تو پچھلے دنوں ہم نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 46 کانفلکٹس میں کوئی 34 کے اندر امریکہ نے دونوں طرف سے اسلحہ دیا.
یہ ان کا سب سے بڑی اکانومی ہے، وار اکانومی۔ موراکو کے اندر اچانک جنریشن زی جو ہے وہ نکل آئی ہے، بہت وہاں پر جو ہے نا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ وہاں پر کیجوالٹیز بھی ہوئی ہیں، تو موراکو اس وقت کافی ڈیسٹیبلائز ہوا ہے، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔